का इंसान चाहते हुए और ना चाहते हुए कुछ ऐसा कर बैठता है गुस्से की हालत में। बाज़ का इंसान गुस्से का इजहार अपनी ज़बान से करता है, बाज़ का अपने आज़ा से करता है। यानी दिमाग से अगर किसी बात पे गुस्सा आ जाए इंसान को तो दिमाग से और अपनी ज़बान से उस गुस्से का इजहार करता है, और बाज़ औक़ात अपने अफ़आल से यानी मारपीट की हद तक बात चली जाती है। उलमा फरमाते हैं कि अल्फाज वाला गुस्सा, लहजों वाला गुस्सा, ज़बान वाला गुस्सा मद मुकाबिल को कभी भी नहीं भूलता। आज़ा वाला जो गुस्सा होता है वो मद मुकाबिल बाज़ औक़ात भूल जाता है। यानी गुस्से के आलम में अगर मैंने किसी को सामने गुस्सा कर दिया है, उसको तू तड़ा करने लग गया, खुदा न खास्ता गालियाँ देने लग गया, इज्जत नफ्स उसकी पामाल करने लग गया, तो ये जो ज़बान से मैंने गुस्से का इजहार किया है, तो ये ज़बान वाला गुस्सा जो ज़बानी गुस्सा है, कलामी गुस्सा है, जिस पे गुस्सा किया गया है वो इसको कभी नहीं भूलता। वो लहजा याद रहता है, वो अल्फाज याद रहते हैं। परवरदिगार आलम अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाता है, उस कौम से, उन लोगों से दोस्ती न रखो जिन लोगों पे अल्लाह गज़बनाक हुआ है। गज़बनाक हुआ है यानी क्या? यानी गुस्सा हुआ है। यानी खुदा को ये पसंद नहीं है कि किसी इंसान पे अल्लाह नाराज हो रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, गज़बनाक हो रहा हो, कोई शख्स जाकर उस इंसान से या उस कौम से दोस्ती करने बैठ जाए, या रवासिम बढ़ाने बैठ जाए, या उठना बैठना उनके साथ रखने लग जाए। सरकार खत्मी मरतबत का इरशाद करामी है, गुस्सा ईमान को इस तरह से बर्बाद कर देता है जिस तरह से सिरका शहद को बर्बाद कर देता है। तवज्जो है साहिबान की। शहद यानी माखी जो है, ये एक ऐसी चीज है कि ये हर मौसम को बर्दाश्त कर लेता है। उसको गर्मियों में भी रख लें, सर्दियों में भी रख लें। कभी आपने ये नहीं सुना होगा किसी ने कहा हो कि शहद खराब हो गया है। गर्मी जितनी पड़ जाए शहद खराब नहीं होता, सर्दी जितनी पड़ जाए शहद फिर भी खराब नहीं होता। लेकिन अगर उसमें सिरका डाल दिया जाए तो शहद अपना आपा खो देता है, यानी वो खराब हो जाता है। तो मासूम फरमाते हैं कि इंसान का जो गुस्सा है उसके ईमान को ऐसे बर्बाद करता है, यानी उसका ईमान खोखला हो जाता है, उसका ईमान खत्म हो जाता है। किस इंसान का? उस इंसान का कि जिस इंसान को गुस्सा आता हो। बच्चों पे गुस्सा कर रहे होते हैं, घर वालों पे गुस्सा कर रहे होते हैं, बीवी पे गुस्सा कर रहे होते हैं, वालिदैन पे गुस्सा कर रहे होते हैं, नौजवान बेटा गुस्सा कर रहा होता है, तू तड़ा से बात कर रहा होता है कि आपको पता नहीं है हमारी एज में क्या होता है, आपको पता नहीं है मुश्किलात क्या होती हैं। बीवी के साथ गुस्सा, आपको पता नहीं है पैसा कैसे कमाया जाता है, आपको पता नहीं है धूप में काम करना कैसा होता है। तो अजीज़ान गिरामी, ये चंद मिनट का गुस्सा जो होता है इंसान का, ये इंसान की सारी जिंदगी को बदल के रख देता है। बाज़ औक़ात ये गुस्सा जो है इतनी बुरी नौबत पे पहुंच जाता है, अल्लाह ना करे किसी का गुस्सा पहुंचे, इतनी बुरी नौबत पे पहुंच जाता है कि कई जिंदगियां इंसान की तबाह हो जाती हैं, सिर्फ एक गुस्से की वजह से, सिर्फ एक छोटी सी नाचाकी की वजह से कई जिंदगियां इंसान तबाह कर बैठता है अपने हाथों से। गुस्सा एक बहुत बुरी बीमारी है। मासूम से पूछा गया, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, और अगर बैठे हैं तो लेट जाएं, तो आपका गुस्सा खत्म हो जाता है। आ तो जाता है इंसान को, इसका इलाज कैसे करें तो मासूम ने बतला दिया। मौला अमीर अलैहिस्सलाम का फरमान है, मौला अमीर का फरमान है कि अगर आप खड़े हैं और आपको गुस्सा आ गया है किसी बात पे, अपने बेटे पे, अपने दोस्त पे, अपने भाई पे, अपने रिश्तेदार किसी पे गुस्सा आ गया है, तो मासूम फरमाते हैं कुछ देर कुछ वक्त तहम्मुल करें, खड़े हैं तो बैठ जाएं। अगर खड़े हैं और खड़े ही रहे तो आपका गुस्सा बढ़ जाएगा, नाचाकी बढ़ जाएगी, आपका जो पारा हाई हो जाएगा, दिमाग शार्ट हो जाएगा, उसमें कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से इंसान की कई जिंदगियां दांव पे लग जाती हैं। हम कहते हैं ना कि
مجھے اس پہ غصہ ہے، اور 3 سال سے ہم غصے سے نہیں بولتے، سگے بھائی آپس میں نہیں بول رہے ہوتے، سگے بھائی آپس میں 3 4 سال سے نہیں بول رہے ہوتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ معمولی سی رنجش، وجہ یہی ہوتی ہے معمولی سا غصہ۔ اگر انسان اس چیز پہ خود کو حاوی کر لے، اپنے نفس پہ خود کو حاوی کر لے، تو کبھی یہ ناچاکیاں بڑھتی ہی نہیں۔ بہن بھائیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، والدین اور بیٹوں کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا بنتا ہے؟ وجہ غصہ بنتا ہے کہ مجھے فلاں بات پسند نہیں تھی، مجھے فلاں بات برداشت نہیں ہوئی، تو میں نے قطع تعلقی کر لی، میں نے ان کی طرف جانا چھوڑ دیا، ان کو اپنی طرف بلانا چھوڑ دیا۔ اور بعض اوقات ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بات نہ کریں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، یہ بری بات برداشت نہیں ہوتی مجھ سے۔ بری بات تو ہوتی ہی برداشت کرنے والی ہے، توجہ ہے؟ یعنی بری بات کو تو برداشت ہی کرنا چاہیے۔ اچھی، کبھی آپ نے سنا کہ یہ اچھی بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ نہ کیا کریں؟ اچھی بات تو سارے ہی برداشت کر لیتے ہیں، اچھی بات تو سب کو ہی اچھی لگتی ہے۔ مزہ یہ ہے، آل محمد کا محب وہی ہے کہ جو بری بات کو بھی برداشت کر کے درگزر کر کے چلتا بنے۔ بری بات ہی کو برداشت کرنا کمال ہے، بری بات کو برداشت کرنا ہی آل محمد کا محب ہونا ہے۔ ہم نے سنا ہے نا آپ نے کہ یہ بات نہ کری میرے ساتھ، مجھے یہ برداشت نہیں ہوتی، تیری یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو یہی تو بات برداشت کرنے والا آل محمد کا محب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی تھے جناب عبیدیہ ان کا نام تھا، وقت آخر تھے، اس بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، بیماری والے بستر پہ، جانے کا ٹائم ہو چکا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں اپنا جانشین اس کو بناؤں گا جسے غصہ نہ آتا ہو۔ یعنی غصہ نہ کرنا انبیاء کا شیوا ہے، غصہ نہ کرنا انبیاء کی میراث ہے، وراثت ہے انبیاء کی، جو غصہ نہیں کرتا۔ تو آپ ہند سندھ میں اعلان پھیل گیا اللہ کے نبی کا کہ اسی کو اپنا جانشین بناؤں گا جسے غصہ نہ آتا ہو۔ تو ایک شخص آیا جن کا نام تھا ذوالکفل، ان کا نام تھا ذوالکفل ان کا نام تھا۔ وہ آئے جناب عبیدیہ اللہ کے نبی کے پاس کہ جی میں وہ بندہ ہوں جس نے آج تک زندگی میں غصہ نہیں کیا ہے، مجھے غصہ نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کچھ منازل سے عبور کروایا، کچھ منازل سے عبور کروانے کے بعد اپنا جانشین بنا دیا ذوالکفل کو۔ اب ذوالکفل نبی بنے، نبی کے جانشین بنے، شیطان نے اپنی میٹنگ بلا لی، میٹنگ بلائی، اپنی چھوٹے بڑے شیطانوں کو بلایا، سامنے بٹھایا، جنوں کو بلایا، اپنے چیلوں کو بلایا، سامنے بیٹھو، اس بندے کو جانشینی اور نبوت اس وجہ سے دی گئی ہے کہ اسے غصہ نہیں آتا، تو تم میں سے اگر کوئی اس کو غصہ دلا دے گا، یعنی اپنے چیلوں کو کہہ رہا ہے، بڑا شیطان چھوٹے شیطانوں کو کہہ رہا ہے، تم میں سے اگر کوئی اس کو غصہ دلا دے گا تو تمہیں تمام کے تمام شیطانوں کا سردار بنا دوں گا۔ تو بیچ میں ایک چھوٹا سا ننا منا سا شیطان اٹھا، پیارا سا، اس کا نام تھا ابیس، اس نے کہا میں دلاؤں گا غصہ ذوالکفل کو۔ تو اب یہ چلا گیا، سوچنے لگا کہ اللہ کے نبی کو کیسے غصہ دلاؤں، کیونکہ شرط تھی نا کہ غصہ نہیں آئے گا تو اللہ کا نبی بھی ہوگا، جناب عبیدیہ کا جانشین بھی ہوگا، وکیل بھی ہوگا، تو اب غصہ دلائیں تاکہ اس سے وہ نبوت بھی چھن جائے، جانشینی بھی چھن جائے۔ تو اب وہ ننا منا سا شیطان پیچھے پڑ گیا، پیارا سا، کہ اس کو جا کے غصہ دلاؤں کسی طریقے سے۔ تو سوچتے سوچتے ایک آئیڈیا دماغ میں آیا، روتا روتا ذوالکفل کے دروازے پہ چلا گیا، جا کے کہتا ہے فلاں بندے نے تیری رعیت میں، تیرے امت میں سے فلاں بندے نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے تھپڑ مارا ہے، میری سیلف ریسپیکٹ، میری عزت نفس خراب کی ہے لوگوں میں، مجھے گالیاں دی ہیں، تم مزے سے سو رہے ہو، اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے وہ چھوٹا سا چیلا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ بات ہے، جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ، میں پہلے تم دونوں کی بات سنوں گا، اس کے بعد تمہیں سزا دینی ہوگی تو تمہیں سزا دوں گا، اسے سزا دینی ہوگی تو اسے سزا دوں گا۔ تو اب یہ چلا گیا، تو تھا تو کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ اس کا لڑائی ہوئی ہو یا کوئی نچاکی ہوئی ہو۔ دوسرے دن پھر آ گیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی کیسی تیری رعیت ہے؟ میں نے اس کو کہا تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے، وہ آنے کے لیے ہی تیار نہیں تھا، وہ کہتا ہے اللہ کا نبی ہوگا تو ہوتا رہے، کون ہوتا ہے میرے اوپر حکم چلانے والا، میں کیوں اس کے پاس چل کے جاؤں؟
اسے ضرورت ہے وہی آ جائے میرے پاس. بات سمجھ لگ رہی ہے نا؟ تھا تو کوئی نہیں، فقط غصہ دلانے کے لیے. اللہ کے نبی کا وہ تحمل اور برداشت اور صبر کو چیک کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کیسا نبی ہے تو اسے پہلے نبی گزرے ہیں پرندوں کو حکم کرتے تھے، پرندے پیروں میں آ گرتے تھے. تو اسے پہلے نبی گزرے ہیں ہواؤں کو حکم کرتے تھے، ہوائیں ان کے حکم کے مطابق رخ موڑ لیتی تھی. اللہ کے نبی تو کیسا نبی ہے، انسان ہی تیری بات نہیں مان رہے، ایک چھوٹا سا بندہ تیری بات ہی نہیں مان رہا. تو اللہ کے نبی نے اپنی انگوٹھی، جناب ذوالقفل نے اپنی انگوٹھی اتار کے دی. جاؤ جا کے یہ انگوٹھی دکھانا، کہنا کہ اللہ کا نبی بلایا ہے، یہ نشانی ہے اس کی، آ جاؤ. تو یہ گیا، دوسرے دن تیسرے دن پھر آ گیا. تو ذوالقفل نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس مد مقابل کو نہیں لائے اپنے ساتھ؟ کہتا نہیں وہ تو آپ کی عزت ہی نہیں کرتا، وہ تو آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا. میں نے انگوٹھی دکھائی، آپ کی بات پھر بھی نہیں مان رہا تھا. وہ میں نے انگوٹھی دکھائی، اللہ کے نبی نے انگوٹھی دی ہے، تمہیں دربار میں طلب کیا ہے، آ جاؤ، لیکن وہ آنے کو ہی تیار نہیں. تیسرے دن اللہ کے نبی نے، اچھا یہاں پہ کوئی عام بندہ ہوتا تو کیا کرتا؟ عام بندہ ہوتا چھوٹا موٹا وڈیرا ہوتا تو وہ یہی کرتا نا، 10-15 بندوں کو بھجوا کے کسی کو پھیٹوا دیتا. کہتا جا کے اس کو لمبے پا دو، جا کے انہوں جڑا ہے نا درگت بناؤ. میری بات نہیں مان رہا وہ، میری بات نہیں سن رہا وہ، کیوں آنے کے لیے تیار نہیں؟ غصہ کرتا، اچھلتا، دربار میں سارے درباریوں کو لگا دیتا اس کے پیچھے، چاہے کوئی ہے یا نہیں ہے، جاؤ اس کے پکڑ کے لے آؤ. لیکن اللہ کا نبی تھا، صرف اسی وجہ سے اسے نبوت دی گئی تھی کہ اسے غصہ نہیں آتا. تیسرے دن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رکا لکھا، لیٹر لکھا کہ جاؤ. لیٹر میں یہی تھا کہ بھائی آ جاؤ دربار میں، اپنا مدعا بیان کرو، اس کا مدعا سنتا ہوں، جس پہ سزا ہوگی اسے سزا دوں گا، اس پہ سزا، اس کا گناہ ہوا تو اسے سزا دوں گا، تمہارا گناہ ہوا تمہیں سزا. تو رکا لے کر چلا گیا. تیسرے دن وہ چھوٹا سا ابیض شیطان چلا گیا، چیلا چلا گیا. چوتھے دن پھر آیا، اللہ کے نبی میں نے اسے رکا بھی دکھایا، وہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں. تم فیصلہ سناؤ، اس کو مارنا ہے، اس کو کاٹنا ہے، جو بھی کرنا ہے کرو، تم فیصلہ سناؤ. تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا اگر وہ نہیں آتا تو ایسا کرتے ہیں ہم مل کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ نہیں آ رہا نا، مسئلہ نہیں ہے، ہم اکٹھے چلے جاتے ہیں اس کے پاس، اس کا دروازہ بجائیں گے، آئے گا باہر. اگر اس کا گناہ ہوگا تو وہ تم سے معافی مانگے گا، اگر تمہارا گناہ ہوگا تو تم اس سے معافی مانگ لینا. تو اب ابلیس انگلی پکڑی نبی کی، آگے نبی، پیچھے وہ چھوٹا سا چیلا. چلتے 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 کبھی کہتا ہے اللہ کے نبی اس کا گھر وہاں پہ ہے، کبھی کہتا ہے وہاں پہ ہے، گھما رہا ہے اللہ کے نبی کو، اور اللہ کا نبی گھوم رہا ہے. کبھی کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے اسے بازار میں دیکھا تھا، کبھی کہتا ہے پہاڑی پہ دیکھا تھا، کبھی کہتا ہے جنگل میں دیکھا تھا. اللہ کے نبی کو سارا دن گھماتا رہا، گھماتے گھماتے آخر میں قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں جن ہوں، صرف تمہارا تحمل چیک کرنے کے لیے آیا تھا کہ جس صبر کی وجہ سے تمہیں نبوت ملی تھی کیا اس کے آپ قابل تھے یا نہیں تھے. لیکن آج میں آپ کی نبوت کا قائل ہوں اور شیطانیت سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور آپ کو کل بھی نبی مانتا تھا، آج بھی نبی مانتا ہوں. توجہ ہے عزیزان گرامی. ایک اور چھوٹا سا جناب موسیٰ کا واقعہ سنیے. اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ان کا پسندیدہ شیوہ اور پیشہ پتہ ہے کیا تھا؟ بکریاں چرانا. اللہ کے جو بھی نبی آئے وہ پسند کرتے تھے بکریوں کو چرانا. جو نوجوان بزرگ بیٹھے ہیں بکریاں چراتے ہیں تو نبیوں کا پیشہ ہے. لیکن یہ نبیوں کا پیشہ نہیں ہے کسی کے گھاس سے اگر منہ مار رہی ہے تو مارتی رہے، کون سا دیکھ رہا ہے وہ، ایسا ہے نا. کسی کی فصل خراب کر رہی ہے تو کرتی رہی، کون سا وہ دیکھ رہا ہے. یہ نبیوں کا پیشہ نہیں ہے. کسی کے درخت کاٹ کے کھلا رہے ہیں، وہ راضی ہے بھی یا نہیں ہے. پرانے علماء جو گزرے ہیں ان کی سنا دوں آپ کو. یہ جو پرانے دور میں آج کل تو وہ پیسٹیں آ چکی ہیں نا، میکلینیں آ چکی ہیں مختلف قسم کی. تو پہلے یہی بزرگ بیٹھے ہیں، یہی دانتوں سے مسواک توڑ کے استعمال کرتے تھے. کیکر کا توڑ لیا، نیم کا توڑ لیا، اور نیم کے مسواک میں بہت زیادہ فوائد ہیں. جو شخص چاہتا ہے کبھی اسے شوگر نہ ہونا، صبح ہی صبح نہار وہ نیم کا مسواک کرے اور تھوڑی تھوڑی رطوبت اپنے اندر لے کر جائے، اپنے پیٹ کے اندر لے کر جائے. اگر یہ نیم کا مسواک عادت بنا لیتا ہے، زندگی میں کبھی شوگر نہیں ہوگی. اور اگر اس کو شوگر ہے نا، وہ پھر بھی نیم کا مسواک کرے، تھوڑی سی رطوبت اپنے اندر لے جائے، یعنی پی جائے اس کو تھوڑی سی رطوبت، زیادہ نہیں، تھوڑی تھوڑی پیتا رہے، تو اس کی شوگر کنٹرول میں رہے گی، اسے ٹیکے لگوانے یا گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو پرانے علماء فتویٰ پتہ ہے کیا ان کا؟ پرانے علماء کا فتویٰ یہی ہے، اگر آپ جا رہے ہیں راستے میں کوئی درخت آ گیا، آپ کا دل کر گیا مسواک کرنے کا، اگر آپ کو یقین ہے
کہ اس کا مالک جو ہے اس درخت کا وہ راضی نہیں ہوگا، اس کے درخت سے ایک ٹہنی توڑی جائے تو آپ کا اس ٹہنی کو توڑ کے مسواک بنانا حرام ہو جاتا ہے اور گناہ ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ جو بکریاں چراتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں میرے دوست ہیں ایسے چرانے والے، وہ جو روڈ پڑی ہوتی ہے تو درخت جو اس پہ لگے ہوتے ہیں تو ان سے وہ لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بکریوں کو کھلاتے رہتے ہیں۔ تو یہ نبیوں کا پیشہ نہیں ہے، چوری کر کے اس کو درخت کاٹ کے کھلائیں، کسی کی فصل خراب کرنے کے لیے اس کی فصل میں جو ہے نا وہ بکریوں کو اجازت دے دے، ٹھیک ہے بھائی کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، تو یہ نبیوں کا پیشہ نہیں ہے۔ جناب موسیٰ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، غصہ موضوع ہے اصل میں، جناب موسیٰ بکریاں چرا رہے ہیں تو صبح صبح آئے جنگل میں، بکرے چرا رہے ہیں، دوپہر کا اتنی اس سے زیادہ گرمی ہوگی، ہاڑ کے دن تھے، اس سے زیادہ گرمی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی نماز پڑھی، اللہ کی عبادت کی، دوپہر کے وقت اپنا کھانا کھولا، بکریوں کو اکٹھا کیا، ایک سائے دار درخت کے نیچے آ کر بکریوں کو بٹھا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بات سے۔ سادات کا احترام ہوتا ہے، صلوات پڑھاتا ہوں اس لیے، سید ہیں، اللہ رب العزت طول عمر سے نوازیں انشاءاللہ العزیز۔ تو عزیزان گرامی، جناب موسیٰ سارا دن چرا رہے ہیں، دوپہر کا یہی 1-2 بجے اتنی گرمی، سورج سوا نیزے پہ، تو اللہ کے نبی نے ایک سائے دار درخت دیکھا، جناب موسیٰ نے ساری بکریوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے سائے دار درخت کے نیچے بٹھا دیا، بٹھایا، ابھی بیٹھے، خود مصلی بچھایا، اپنی روٹی کھولی، روٹی لسی جو پانی جو بھی تھا کھول کے چلے روٹی کھاتا ہوں، خود بکریاں بھی آرام کر لیں گی، میں بھی تھوڑا سا آرام کر لوں گا، صبح سے بکریاں چرا رہا ہوں میں۔ اب جیسے ہی اللہ کے نبی نے روٹی کھولی، جناب موسیٰ کلیم اللہ نے جیسے ہی روٹی کھولی، روٹی کھول کے ابھی کھانے ہی لگے تھے، پانی کا ابھی ایک گھونٹ نہیں پیا تھا، ایک بکری کا چھوٹا سا میمنا اٹھا، ماں سے بچھڑا، اچھل کود کرنے لگا۔ اب اللہ کے نبی کو روٹی بھول گئی، پانی بھول گیا، آرام بھول گیا، استراحت بھول گئی، سارا کچھ بھول جانے کے بعد اللہ کا نبی اس بکری کے میمنے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، میمنا آگے، اللہ کا نبی پیچھے۔ اب دوڑ رہا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ تھا بکری کا، وہ کبھی چھلانگ لگا کے کس پہاڑی پہ چڑھ جائے، اللہ کا نبی اس پہاڑی پہ جاتا، وہاں سے اترتا دوسری پہاڑی پہ، تیسری پہاڑی پہ۔ مطلب یہ کہ اللہ کا نبی اتنا تھکا ہوا کہ ابھی کھانا کھانے لگا، ابھی پانی پینے لگا، سارا دن چرا چرا کے تھکا ہوا، دوپہر کا وقت اتنی گرمی میں اللہ کے نبی نے اس بکری کے پیچھے 2-3 گھنٹے لگا دیے، وہ میمنہ ہاتھ ہی نہ آئے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اگر اللہ کے نبی پہ آپ اور میں ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے وہ نیچے سے پتھر اٹھا کے مارتے ہیں، ڈھیلے اٹھا کے مارتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھینسیں پانی میں نہاتی ہیں نا نہروں میں، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک بھینس تنگ کر رہی ہو، نہ نکل رہی ہو، اس کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈھیلے اور پتھر اٹھا کے بھی مار رہے ہوتے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اس کو، اور اگر وہ ہتے چڑھ جائے غصے کے دوران تو اس کو پھر سوٹوں سے سیدھا کرتے ہیں، اس کو لکڑیاں مارتے ہیں اس کو۔ اب اللہ کا نبی دوڑ رہا ہے پیچھے، میمنہ آگے، اللہ کا نبی اس کو بڑی مشکل سے 2-3 گھنٹے دھوپ میں بھاگنے کے بعد جب اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے اللہ کے نبی نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد اپنی ابا میں اس کو چھپایا، چھپا کے کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے اپنے فائدے کے لیے پکڑ رہا تھا؟ میں تو تجھے اس لیے پکڑ رہا تھا تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ، تو دور نہ جا، بھیڑیے ہیں، تجھے بھیڑیے کھا جائیں گے، تو گم ہو جائے گا، تو کھو جائے گا، میں تو تجھے تیرے فائدے کے لیے پکڑ رہا تھا۔ اسے بوسے بھی دیتا آ رہا ہے اللہ کا نبی، آ کے اس کی ماں کے پاس بٹھایا، اتنے میں آواز رب العزت آئی، موسیٰ غصہ نہ کرنا انبیاء کی میراث ہے، اور میں اپنے نبی کو جب نبوت کا عہدہ دینے لگتا ہوں سب سے پہلے اسے غصے کے ذریعے سے آزماتا ہوں کہ کیا غصہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، دیکھا نبیوں کی سیرت، ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت یہی، مولا امیر کائنات فاتح خیبر، فاتح خندق، فاتح جنگ حنین، بدر، کتنی جنگیں، 86 جنگیں غزوے ملا کے مولا امیر کائنات جیتنے والے کوفہ کے بازار سے گزر رہے ہیں کہ ایک بچی ہے چھوٹی سی، رو رہی ہے، گریا کر رہی ہے، کوفہ کے بازار سے دیکھا بچی گریا کر رہی ہے، مولا امیر نے دست شفقت سر پہ پھیرا، بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیوں آپ کو رونا آ رہا ہے، مجھے بتاؤ میں تمہارا مسئلہ حل۔ بچی کہتی ہے نہیں جانتی تھی کہ مولا امیر کائنات ہے، بچی کہتی ہے کہ بس یہ ہوا، میں کسی کے ہاں خادمہ ہوں، غلام ہوں، مجھے مالکن نے پیسے دیے تھے، یہ 10 روپے لو، 20 روپے لو، دینار درہم چلتے تھے، میں ویسے آج کے دور کی مثال دے رہا ہوں،
یہ 10-20 روپے لاؤ، جا کر خورما لے کر آؤ، کھجورے لے کر آؤ۔ تو میں وہ 10-20 روپے لے کر کھجورے لے کر آئی۔ جب کھجورے لے کر واپس گئی تو مالکن کو پسند نہیں آئے وہ کھجورے۔ اس نے کہا یہ کیسی کھجورے لے کر آئی ہو، یہ تو پرانی کھجورے ہیں، اچھی نہیں ہے، میٹھی نہیں ہے، جیسے ایپ نکالتے ہیں۔ تو اب میں وہ کھجورے لے کر واپس کرنے آئی تھی، مالکن نے کہا کھجورے دے کر پیسے واپس لے کر آؤ۔ اب میں کھجورے واپس کرنے آئی ہوں تو صاحب دکان جو ہے، جس کی دکان، جس کا وہ پھٹا لگا ہوا ہے کھجوروں کا، وہ کھجورے واپس لینے کے لیے تیار ہی نہیں، پیسے دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو میں نے جب ضد کی تو وہ مجھے مارنے لگا، گالیاں دینے لگا۔ اب میں گھر جاتی ہوں تو مالکن مارے گی مجھے، پیسے لیے بغیر گھر جاتی ہوں، دکان والے کے پاس جاتی ہوں تو دکان والا مجھے مارتا ہے۔ تو مولا امیر نے کہا آ جاؤ میں بات کرتا ہوں اس سے۔ تو مولا امیر نے بچی کو ساتھ لیا، دکان والے کے پاس گیا تو دکان والا بھی بدتمیز قسم کا تھا، اسے بھی پتا نہیں تھا کہ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو مولا نے کہا دیکھو بھائی، بچی کو آپ کی جنس پسند نہیں آئی، وہ معاملہ فسخ کرنا چاہتی ہے، ختم کرنا چاہتی ہے، تو آپ پیسے دے دو اس کو۔ اگر کھجوریں کم ہیں، اگر کھجوریں عیب دار کر کے لائی ہے، کھا کے لائی ہے، خراب کر کے لائی ہے، پھر نہ دو پیسے۔ لیکن جیسی آپ نے اس کو کھجوریں دی تھی ویسی کی ویسی آپ کے پاس واپس لائی ہے، تو پیسے دے دو اس کے۔ تو بحث بڑی، توتڑا بڑی، تو یہ اپنی دکان سے باہر آیا اور مولا امیر کائنات کو تھپڑ مار دی اس نے۔ علی کی جنگیں سنتے ہیں آپ، سخاوتیں سنتے ہیں آپ، جنت میں لے جانا بھی سنتے ہیں، یہ بھی علی کا سنا کریں، یہ بھی علی کی فضیلت ہے۔ مجھے کوئی تھپڑ مارے کیا کروں گا میں؟ 10 مار دوں گا اس کو، ہیں؟ اس کی ایسی جرات کہ وہ میرے ساتھ ایسی بات، مجھے کوئی ایک گالی دیتا ہے میں 10 گالیاں دے دیتا ہوں، مجھے کوئی تھوڑا سا غصہ کرتا ہے میں دگنا تگنا کر دیتا ہوں۔ تو خان ہے تو پھر میں بھی خان ہوں، تو فلانی کاسٹ کا ہے تو میں بھی فلانی کاسٹ کا ہوں۔ اب مولا امیر کائنات کو لگی، مولا امیر کائنات سر نیچے کر کے بچی کو کہتے ہیں بیٹا آ جاؤ، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، اپنی مالکن کو جا کر دے دو، تمہاری مالکن غصہ نہیں کرے گی۔ اور سر جھکا کے میرے مولا بازار سے چل پڑے۔ جب لوگوں نے دیکھا فاتح خیبر، جانشین رسول، خلیفہ رسول کو اس بدبخت نے تھپڑ ماری ہے، اور علی نے مڑ کے اسے بات تک نہیں کی، غصہ تک نہیں کیا، توتنا تک نہیں کیا۔ مولا امیر چاہتے تو مار سکتے تھے، کوفہ سارا شیعوں کا تھا، مولا امیر کائنات علیہ السلام کی حکومت تھی کوفہ میں، بہتر جانتے آپ۔ مولا چاہتے تو اسے دربار میں بلوا سکتے، مولا چاہتے تو اس سے زیادہ وہ رد عمل دکھا سکتے تھے، لیکن چل پڑے۔ تو کچھ لوگ جانتے تھے بدبخت کے پاس ہے، تو نے کس کو تھپڑ مارا؟ اس علی کو کہ جو اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کر دیتا تھا جا کر جنگوں میں، تو نے اس علی کو مارا کہ جو خلیفہ رسول ہے، جانشین رسول ہے۔ یہ کہتا ہے یہ علی تھا، دوڑتا دوڑتا آیا مولا امیر کائنات کے قدموں میں گرا، مولا مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتا تھا آپ علی ابن ابی طالب ہیں۔ میرے مولا نے پھر بھی غصہ نہیں کیا، میرے مولا نے پھر بھی غصہ نہیں کیا، میرے مولا نے قدموں سے اٹھایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، میرے مولا نے فرمایا جو تم نے کیا وہ تمہاری تربیت تھی، اور جو میں نے کیا وہ میری تربیت تھی، وہ میں نے سیکھا ہے رسول اللہ سے، وہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ عزیزان گرامی، غصہ یقیناً انسان کے 20 سال سے ایک خاندان دوسرے خاندان سے جدا ہو جاتا ہے معمولی سی رنجش کی بنا پہ۔ ائمہ معصومین کہتے ہیں اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے 3 دن تک بات نہ کرے نا غصے کی وجہ سے، چوتھے دن سے اس کی نماز آسمانوں تک نہیں پہنچ پاتی، اسی زمین پہ رہ جاتی ہے۔ اگر میں کہوں نا کہ میں فلانے نال نہیں بول رہا، میں وہ نال غصہ ہاں، غصے کی وجہ سے اگر نہیں بول رہا میں، معصوم فرماتے ہیں 3 دن تک اللہ مولا دیتا ہے کہ آپس میں صلح کر لو۔ اگر چوتھے دن تک یہ 2 بدبخت صلح نہیں کرتے تو چوتھے دن سے اس کی نماز کو شرف قبولیت نہیں ملتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔